बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने बिल आखिर बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर को पैगाम दिया है और इस पैगाम के अंदर उन्होंने कौन सी ऐसी बात की है जिसकी वजह से जलती पर तेल पड़ सकता है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। 9 मई के केसेस का पलंदा भी खोल दिया गया है और कौन से 3 ऐसे वादा माफ गवाह सामने आए हैं जिनको देखकर सब हैरान और परेशान हो गए हैं। और इसके साथ ही तहरीक इंसाफ के एक प्लान सी का जिक्र हो रहा था। ये प्लान सी क्या था और इस प्लान सी पर क्या वार किया गया है, इसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। उम्मीद है इंतहाई आम वीडियो है, आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कहने को 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की तारीख है, लेकिन ये मामला अब कहीं आगे जा चुका है। इलेक्शन भी नहीं है और ये सिलेक्शन भी नहीं है, बल्कि ये सिलेक्शन प्लस है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करना है, बस ये 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके तहत पाकिस्तान का आइन, कानून, जमहूरियत सब कुछ पामाल कर दिया गया। और पहले आप देखते थे सोशल मीडिया नहीं होता था, पीटीवी होता था, उसको मैनेज किया जाता था। और अब बहुत सारे टीवी चैनल अगरचे आ गए हैं, लेकिन उनको भी मैनेज कर लिया गया। और ये 1977 या वो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद पहला ऐसा दौर है जो उससे भी कहीं ज्यादा इसको जो है वो सियासी तजिया कार सख्त तरीन करार दे रहे हैं, चूंकि ये लिबादा मार्शल लॉ का नहीं है बल्कि लिबादा जमहूरियत का है। और जमहूरियत में लपेट कर एक ऐसा अजीब किस्म का हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है, जिसके अंदर पहले कुछ शर्मिंदगी होती थी, सोशल मीडिया का खौफ होता था, अवाम क्या सोचेगी इस पर भी परेशानियां होती थी। लेकिन अब तो एक निजाम इतना नंगा होकर सामने आ गया है कि कोई परवाह ही नहीं है। लोग पता भी है कि लोगों का रुझान तहरीक इंसाफ की तरफ है, वो इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन हमने नहीं आने देना भाई। हमने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को लेके आना है, उनके लिए खुली छूट है। और अंदाजा कीजिए आप, मैं ये बात पहले भी कई बार कर चुका हूं कि यानी इस वक्त हमारे पुलिस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो तनख्वाहें 25 करोड़ अवाम जो टैक्स पेयर है उनकी जेबों से ले रहे हैं, और नौकरी जरदारी और नवाज शरीफ की कर रहे हैं, फजल रहमान की कर रहे हैं। भाई या तो आप तनख्वाह भी उन्हीं के जेब से ले, और चूंकि नौकरी आप उनकी कर रहे हैं, और कम अज कम जो पाकिस्तानी अवाम है उसको जमहूरियत चाहिए, उसको वोट का हक चाहिए, वो पुरअमन नकलो हरकत चाहिए। लेकिन लोगों को अगवा किया जाता है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। लोगों को जबरदस्ती वादा माफ गवाह बना दिया जाता है, जबरदस्ती उनके साथ जो चाहते हैं सलूक करते हैं। कोई इतनी डटाई और इतनी बेखौफी जो है वो पहले हमने नहीं देखी। और ये नाकाबिले बयान और नाकाबिले तसव्वुर है कि पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप जो है वो खुल कर ले सकते हैं वो लोग जो इसी पाकिस्तानी अवाम के टैक्स पेयर के पैसे पर तनख्वाहें वसूल करते हैं। उसके बाद वो पेंशन भी लेंगे, उसके बाद वो जो है अल्ले तलल्ले भी करेंगे, और सारा कुछ करके वो पाकिस्तानी अवाम को नंगे हुए पड़े हैं। ये एक अजीब किस्म का माहौल है और बड़ा अफसोसनाक है। अब देखिए, तहरीक इंसाफ ने कई प्लान बनाए, ज़ाहिर है हर प्लान का दूसरी तरफ से काउंटर भी आया। यानी ऐसा नहीं है कि जो हमारे रियासती इदारे हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, उनका दिमाग बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है इन मामलात के अंदर। तो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बनी, गिरफ्तारियां हुई, जो कुछ हुआ। इससे पहले 10-15 ऐसे इकदाम हुए जिनकी बुनियाद पर शायद वो भी समझते हो कि हमारे लिए अब वापसी का रास्ता नहीं है। 75 साल से हमारी हुकूमत है और ये पहली मरतबा अवाम ने उसको चैलेंज किया है, तो हम अगर इस मरतबा हार गए तो ये तासर बड़ा खराब जाएगा, तो हार नहीं माननी। दूसरी तरफ इमरान खान लगता है सिविल सुप्रीमेसी के लिए खड़े हो गए, और ये वो मामला है जिसके ऊपर पहले नवाज शरीफ और भुट्टो इज़म और बहुत कुछ ये दावेदार होते रहे, लेकिन सब आजकल लेट गए हैं और बूटों के तस्मे सीधे कर रहे हैं। अब इमरान खान अगर इस पर खड़े रहते हैं तो उनको इसकी बड़ी भारी कीमत अदा वो कर रहे हैं, मजीद करनी पड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए ये मामला कितना जरूरी है, इस हवाले से कई लोग अपनी आरा का इजहार करते हैं। अब देखिए, तहरीक इंसाफ को कंपेन नहीं करने देंगे टीवी चैनल्स, टाउट सहाफी, वो एक पूरा बयानिया बनाने के अंदर खुली छूट है। पीटीवी भी नवाज शरीफ और उसकी बेटी को कवरेज देने के लिए चला हुआ है, और वो भी फीस पूरी पाकिस्तानी कौम से लेंगे।
بھئی میں یہی تو بات کر رہا ہوں، ہر پاکستانی یہ سوچتا ہے. اب پی ٹی وی ہے، اگر اس نے کوریج دینی ہے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، تو کم از کم جو آپ ہر پاکستانی کی جیب سے ڈاکہ ڈال کے آپ 25 یا 35 اور 50 روپے نکال رہے ہیں، تو بھائی آپ زرداریوں اور شریفوں سے اکٹھے لیں. پوری پاکستانی قوم کی تو آپ نے خبر دینی نہیں ہے، تو آپ یہ تو کریں نا. اچھا ٹی وی چینلز ہیں وہ چلے مینج ہو گئے. اب تحریک انصاف کو یہ امید تھی کہ ہمارے جو ٹھیک ہے رکاوٹیں ہوئیں، جلسے نہیں کرنے دیے گئے، ریلیاں نہیں کرنے دی گئی، لیکن ایک بڑا چیلنج ہے، میں اور بتا دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں بہت سارے حلقوں کے اندر یہ سروے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے اس کو باقاعدہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کثیر تعداد کے اندر کہ جن کو یہ ان کا خیال ہے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، لیکن جو بندہ وہاں پہ کھڑا ہے، چونکہ انتظامیہ نے ان کے بینر ہٹا دیے، اشتہارات ہٹا دیے، اور لوگوں کو اس حوالے سے جو سادہ لوگ ہیں، خاص طور پر ان پڑھ، جو انٹرنیٹ یعنی جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے، جو فیس بک اور ٹویٹر پہ آپ کیا دے رہے ہیں ان کو نہیں پتا. اب وہ اگر جو لوگ ہیں ان کے لیے انتخابی نشان کیا ہے، ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، یہ بہت ساری جگہوں پر معاملات آئے ہیں، اور یہ اس کو مزید ان دنوں کے اندر آپ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈور ٹو ڈور مہم جو ہے وہ ضروری ہے. اب پلان یہ تھا کہ شاید تحریک انصاف جو ہے اس کے جو امیدوار جیتیں گے ان کو ظاہر ہے تحریک انصاف کے لوگ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہوں گے، پروٹیکشن دیں گے، اور پروٹیکشن کے اندر چونکہ خطرہ ہے کہ جب آزاد امیدوار جیتتا ہے تو ڈاکو آلریڈی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس ساری مشینری ہے، تو وہ ان کو اغوا کر لیں گے. اغوا کار جو ہے ان کو لائسنس ملا ہوا ہے، چونکہ وہ صرف کسی سرکاری ادارے کا ٹھپا ہونا چاہیے، وہ اغوا کار موت کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اب وہ اس ماحول کے اندر وہ کریں گے، لیکن اس پر اب جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو پہلے ہی اغوا کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. درجن سے قریب یہ امیدوار اغوا ہو چکے ہیں. آج بھی اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آئیں گی، اور مزید توقع ہے کہ اب جو ہے یہ عوام کے اندر بد دلی ہوگی، وہ اغوا ہو گیا ہے، اس کو ووٹ کم پڑے گا، اور بعد ازاں اگر وہ جیت گیا تو وہی سے سیدھا اس کو پہنچا دیا جائے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر. یہ وہ کھلی بدماشی ہے جو تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے خلاف ہے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. بہرحال یہ بڑا عام وار ہوا ہے. اب دوسری طرف 9 مئی کے جو کیسز ہیں، یعنی آپ نے دیکھا توشہ خانہ کے اندر سزا دے دی، پھر آپ نے سائفر میں سزا دے دی، ابھی جب ویڈیو پبلک ہوگی تو بلکہ اب یہ سنا دی جائے گی، آپ سن چکے ہیں، بلکہ اب وہ جس طریقے سے عدت کیس ہے اس کے اندر یعنی عمران خان کو ایک ملک دشمن بھی ثابت کر دیا، اور مالی کرپٹ بھی ثابت کر دیا، اخلاقی کرپٹ بھی ثابت کر دیا، اور اب ملک کی سلامتی پر حملہ آور یہ بھی 9 مئی کے ذریعے ثابت کریں گے، اور یہ سارا ہوگا. لیکن اس کے اندر جو ہے شیخ رشید کے خلاف اور عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ جو لوگ آئے ہیں، اس پر لوگ حیران ہوئے ہیں، پریشان بھی ہوئے ہیں. یعنی اس وقت حیرانی اور پریشانی یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد جو مرضی ہے آپ بیان دے دیں. آپ اگر اغوا جو اس وقت ہماری سرکار اغوا کار ہے، جو اغوا کرنے والے ہیں ان کو بھی اگر کوئی اغوا کر لے تو ان کے بیانات بھی بدل جائیں گے. بھائی یہ تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. آئین قانون اور عوام کے سامنے جب تک سرنڈر نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا. اب شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر یعنی عمران خان اور شیخ رشید ان کے خلاف واسق قیوم، یہ ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، بڑے نظریاتی کارکن تھے تحریک انصاف کے. ظاہر ہے ان کو بھی اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد اب ان کو بھی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے. بڑے عام ممبر ہیں صداقت عباسی، جن کا ایک ڈان نیوز کے ٹاؤٹ صحافی نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا، اور اس ٹاؤٹ کو بہت برا بلا اس کے بعد کہا گیا. لیکن خیر وہ صداقت عباسی جو ہے وہ بھی وعدہ معاف گواہ جی بن رہے ہیں. عمر تنویر بٹ یہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، بڑے عام بندے ہیں. ان کو تو یہ 3 افراد وہ ہیں جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں، عمران خان نے پلاننگ کی، ہم نے منصوبہ بندی کی، عمران خان نے کہا جی ایچ کیو اور یہ جو ادھر فلاں جگہ ہے اس پہ حملہ آور ہو جائیں، آئی ایس آئی کے آفس پہ یا ادھر ادھر،
تو اس طرح کے یہ 3 وعدہ معاف گواہوں کے حوالے سے خبر آئی ہے۔ اور جو شیخ رشید ہیں ان کے خلاف کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر، یہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، یہ شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے اور ان کے بیانات دفعہ 164 جو روبرو مجسٹریٹ کے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کر لیے گئے اور وہ کچھ سامنے آ گئے ہیں۔ شیخ رشید نے 6 مئی کو، یہ کرنل ریٹائر اجمل صابر وہ کہتے ہیں شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا جہاں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کو 6 فروری کو عدالت طلب کر لیا ہے۔ تینوں وعدہ معاف گواہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ 9 مئی کی پلاننگ شیخ رشید، راجہ بشارت، شیخ راشد شفیق، اعجاز خان جادی، راشد حفیظ، بانی پی ٹی آئی کے ایما پر کی گئی۔ اب یہ سارے وہ 7 ممبران ہیں جو ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور الیکشن کمپین ہو رہی ہے، لیکن عدالت بہت جلدی کے اندر ہے، بڑی جلدی میں ہے۔ قاضی صاحب کے پاس جائیں تو قاضی صاحب کہتے ہیں سارے کام چھوڑو بھائی، الیکشن ہو رہا ہے، اور ادھر یہ ہو رہا ہے تماشا۔ اس کی قاضی صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب 6 مئی کو یہ آئیں گے، کچھ کو گرفتار کر لیں گے، شیخ رشید پہلے ہی گرفتار ہیں، اور حنیف عباسی اور باقیوں کو جتوانا ہے، اور وہ سارا اس وقت ایک پیج ہے۔ یہ اس وقت آئین، قانون اور پاکستان عوام کے سامنے اس وقت ایک پیج کھڑا ہے۔ یہ کتنا افسوسناک ہے، پہلے کچھ چھپ چھپا کے یہ کام ہوتے تھے، اور اب تو کسی کو کوئی لگتا ہے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کو تو پیغام دیتے ہی تھے، لیکن جنرل عاصم منیر کو بھی بڑا عام پیغام دیا۔ رات کو جس طرح اڈیالہ جیل کے اندر روز تماشے چل رہے ہیں، رات کو 14 گھنٹے سماعت ہوئی ہے، اور سول جج قدرت اللہ انہوں نے تو ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یعنی ایک اتنی جلدی ہے یار، کوئی تو ہے نا ان کے پیچھے، یا تو ان کو کوئی خوف ہے۔ اور آج یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ جج کو ایسے ہونا چاہیے، جج کو ایسے ہونا چاہیے۔ اپنے پہلے ججوں کو انہی معیارات پہ پرکھ لو، اور جو پورے نہیں اتر رہے ان کو نکالو، سپریم کورٹ سے شروع ہو جاؤ۔ یہ کہانیاں اور الفاظ اور یہ گورکھ دھندے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب پہلے جنرل باجوہ کو تو دیتے تھے، لیکن اب عاصم منیر صاحب کو عمران خان نے پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام بڑا واضح ہے۔ انہوں نے کہا آرمی چیف کو پیغام دیتا ہوں کہ عاصم منیر اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، عمران خان کو لگتا ہے کہ یہ عاصم منیر صاحب اس بارے میں کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ تاریخ نے آپ کو معاف نہیں کرنا، یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے۔ جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان واضح طور پہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ کہا ہے عمران خان نے، یعنی یہ پہلے جنرل باجوہ اور باقیوں کی بات ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ یعنی یہ الیکشن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح 25 کروڑ عوام تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، تو یہ ان کو آج خاص میسج دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے۔ جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ مستحکم جمہوریت کے بغیر کسی ملک کی اکانومی اوپر نہیں جاتی۔ انٹرا پارٹی انتخابات ملتوی کیے کیونکہ ہمارے لوگ ابھی چھپے ہیں۔ مجھے ڈیل آفر ہوئی، 3 سال خاموش ہو کر پیچھے ہٹ جائیں، بنی گالا بیٹھ جائیں۔ میں نے وہی جواب دیا جو حقیقی آزادی کے نعرے لگانے والوں کو دینا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی عام بات ہے۔ ایک بندہ سول سپریمیسی کے لیے ماضی کے اندر اس نے اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ اٹھایا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بندہ سول سپریمیسی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اور ڈیل کو اس نے مسترد کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ آفر مجھے اس وقت کی گئی جب اٹک جیل میں بند تھا۔ اس پیغام سے اسٹیبلشمنٹ کی شرائط سامنے آ گئی کہ باریاں باریاں کھیلوں، پہلے تم مدے لو پھر ہم مدے لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی۔ میں نے سائفر کیس میں 342 کے بیان پر دستخط نہیں کیا، مطلب ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا۔ انتخابات کا نیا سسٹم نون لیگ اور الیکشن کمیشن نے ہیک کر لیا ہے۔ ساری جماعتیں تیار رہیں، انہوں نے پولنگ ایجنٹس کو اٹھانا ہے اور ریزلٹس کا اعلان کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اپنے پولنگ ایجنٹس کو فارم بھی ملنے سے پہلے پولنگ اسٹیشن سے نہ نکلنے کی ہدایت کریں۔ بشرا بی بی سے پوچھا تک نہیں کہ 6 گھنٹے بٹھایا کدھر ہے، وہ ساری بات انہوں نے کی ہے، لیکن خاص طور پر پہلے مراد سعید نے بتایا کہ ڈیل کے اندر کون سی 3 شرائط تھی، پھر جو ہے وہ بشرا بی بی نے بتایا، اور بشرا بی بی کے اب بات کی عمران خان نے تصدیق کر دی ہے کہ ان کو ڈیل کی آفر دی گئی ہے، لیکن انہوں نے ڈیل کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ اب نہیں، آپ کے سامنے نواز شریف نہیں ہے،
آپ کے سامنے عمران خان ہے۔ اب پاکستانی قوم پر ہے کہ وہ سول سپریمیسی، حقیقی جمہوریت، آئین کی بالادستی، قانون کی جو ہے وہ حکمرانی کے لیے 8 فروری کو کیا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔